बात नतीजे पे आ गई, इस पे नतीजा रिकॉर्ड नतीजा आने लगा है। इमाम ने फरमाया हम अल्लाह की शर्त हैं, हम अल्लाह की शर्त हैं, हम अल्लाह की शर्त हैं। जो अली वलीउल्लाह पढ़ते हो, शिया घर में पैदा हुए हो, शिया माँ ने तुम्हें अपनी गोद में पाला है, तुम्हारे कान में अली वलीउल्लाह की अजान दी है, आज इस हुसैन के मातमी से ये नतीजा लेके जाना, आज के बाद किसी से बहस ना करना कि अली वाजिब है, अली मुस्तहब है, अली औजब है। अली वाजिब नहीं, अली अल्लाह की शर्त है। अली अल्लाह की शर्त है। अल्लाह ने शर्त रखी है कि अगर ये होंगे तो ला इलाहा कबूल होगा। हर रोज बात ला इलाहा पे हो रही है, लेकिन गवाहियां मैं तुम्हें इनके घर से दे रहा हूं। बेटे ने सर दे के गवाही दी, बेटी ने चादर लुटा के गवाही। ला इलाहा बच गया, गवाहियों वाला को बड़ा नुकसान। जो करबला में मारे गए उन्हें क्या कहते हो? शहीद। शहीद अरबी जुबान में कहते हैं गवाह। हुसैन करबला में खानदान नहीं लेके जा रहा, अल्लाह की गवाहियां लेके जा रहा। हुसैन के पास कोई 6 महीने की गवाही थी, कोई 13 साल की गवाही थी, कोई 18 साल की गवाही थी, कोई 32 साल की गवाही थी। जब करबला में शब अशूर हुसैन ने गवाहियां इकट्ठी करनी शुरू की तो बहन के खैमे में आके हुसैन ने कहा, ज़ैनब मेरी गवाहियां तैयार हैं। बीबी रो कहती अपनी गवाहियां तो ले ली, बहन की गवाही नहीं देगा। फरमाया तू तो शाम में जाके गवाही देगी। फरमाया करबला में मेरा कोई हिस्सा नहीं, मैं करबला में भी गवाही दूंगी। हुसैन ने कहा तू तो मस्तूर है, कैसे गवाही देगी? ज़ैनब अपने हुजरे में गई, अपने बेटों के हाथ पकड़े, हुसैन के सामने कहा मेरे ओनो मोहम्मद मेरी तरफ से गवाही। आज है बीबी के बेटों की शहादत पढ़ना। जो बुजुर्ग बैठे हैं वो गवाही देंगे। कदीम उलमाए कराम का ये तरीक रहा है, वो 5 मुहर्रम को शहादत ओनो मोहम्मद पढ़ा करते। हमारे मिंबर की एक तहजीब है, हम सबसे पहले आलिया के बेटों की शहादत पढ़ते। वजह मैं अपनी जुबान से नहीं, किबला अजहर हसन जैदी साहब कराची में मजलिस पढ़ रहे थे शाम गरीबा की। जैदी साहब के एक जुमले पे मजलिस खत्म हो गई, एक जुमले पे मजलिस तमाम हो गई और हकीकतन मजलिस तमाम हुई। उसके बाद ना किसी ने जैदी साहब को सुना उस मजलिस में, ना जैदी साहब से पढ़ा गया। जैदी साहब शाम गरीबा पढ़ने के लिए मिंबर पे आए। जैदी साहब ने कहा मैं हुसैन का जाकर हूं और सैयद ज़ादा हूं, मजलिस नहीं पढ़ने आया, सैयदों से एक नसीहत करने आया हूं। ज़ैदी साहब ने ये कह के कहा मजमे में जितने सैयद बैठे हो मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, सारा साल अपने आप को नकवी कहलवाया करो, रज़वी कहलवाया करो, बुखारी कहलवाया करो, जाफरी कहलवाया करो, आबदी कहलवाया करो, काज़मी कहलवाया करो, तकवी कहलवाया करो, लेकिन शाम गरीबा ज़ैनबी कहलवाया करो। शाम गरीबा रो रो के कहा करो हम ज़ैनब के बेटे हैं, हम ज़ैनब के बेटे हैं, हम ज़ैनब के बेटे हैं। क्योंकि करबला में किसी की नस्ल कत्ल नहीं हुई, करबला में ज़ैनब की नस्ल कत्ल हो गई। आज पूरी दुनिया में हर किसी की औलाद है, आलिया की औलाद, कोई सैयद ज़ैन भी नहीं। पूरी दुनिया में तुम्हें जाफरी, काज़मी, रज़वी, नकवी, तकवी मिलेंगे, ज़ैन भी सैयद कोई नहीं। लिहाजा आज के बाद कोई शिया ये ना कहे कि बीबी ज़ैनब ने करबला में 2 बेटे दिए, 2 का लफ्ज़ ना कहना। ज़ैनब ने करबला में नस्ल कत्ल करवा दी। इसने सिर्फ 2 बेटे नहीं दिए, इसने अपनी पूरी नस्ल दे दी।
گھر سے لے کے نہیں چلی تھی، گھر سے اونا محمد ساتھ نہیں آئے تھے۔ علی کی بیٹی جب 28 رجب کو اونٹوں پہ سامان رکھا گیا، بی بی کہتی ہے حسین میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ فرمایا عالیہ عبداللہ سے اجازت ضرور مانگ، شریعت پہ عمل ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ عالیہ حسین کے گھر سے اٹھی، جناب عبداللہ کے گھر گئے۔ عبداللہ ابن جعفر تیار بستر بیماری پہ تھے۔ علی کی بیٹی آ کے زمین پہ بیٹھ گئی، زمین پہ بیٹھ کے زمین پہ لکیریں کھینچنی شروع کی۔ جناب عبداللہ تڑپ کے اٹھے، رو کے کہا علی کی بیٹی میرے گھر میں مٹی پہ کیوں بیٹھی ہے؟ رو کے کہتی ہے بستر پہ بیٹھنے کا وقت گزر گیا، حسین تیار ہو گیا، عبداللہ حسین تیار ہو گیا ہے۔ عبداللہ تو میرا شرعی حاکم ہے، تو میرا شوہر ہے، لیکن عبداللہ میں تیرے گھر آ کے تجھے صرف اتنا بتانے آئی ہوں، اگر تو نے اجازت نہ دی زینب رک تو جائے گی، لیکن ادھر سے حسین کا گھوڑا نکلے گا، ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا۔ عبداللہ تڑپ کے رو کے کہتی علی کی بیٹی تو آج 28 رجب کو مجھ سے اجازت مانگنے آئی ہے۔ جب میں برات لے کے تیرے گھر گیا تھا، نکاح پڑھنے سے پہلے علی میرا ہاتھ پکڑ کے گھر کے کونے پہ لے کے گئے تھے اور جا کے کہا تھا عبداللہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، آج میری زینب تیرے گھر جا رہی ہے۔ باپ کو بیٹیوں کے مقدر کی بڑی فکر ہوتی ہے، مجھے پتا ہے میری زینب مستورات میں علی ہے، لیکن عبداللہ میں تیری منت کرتا ہوں جب حسین مدینہ چھوڑے زینب کو روکنا۔ عبداللہ اگر حسین مدینہ چھوڑے میری زینب کو روکنا نہ۔ علی کی بیٹی میں نے تو اسی لمحے علی سے وعدہ کر لیا تھا۔ بی بی نے رو کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھا، شکریہ تیرا بابا، تو نے زینب کی مشکلیں آسان کر دی۔ اتنا کہنا تھا جو اپنے گھروں سے بہنیں بھیجتے ہو نا جی، وہ بندے سر اٹھاؤ جن کے گھر میں بہنیں بیٹیاں ہیں۔ بہن گھر سے جاتی ہے، بھرا ہوا گھر، بہت بڑے تاجر تھے عبداللہ ابن جعفر تیار، امیر ہاشمیوں کا فرد تھا عبداللہ جعفر تیار کا بیٹا۔ علی کی بیٹی سے عبداللہ کی آواز آئی، میں نے اجازت مانگی ہے حسین سے، لیکن مولا حسین نے مجھے حکمن کہا ہے کہ میں امام بن کے حکم دیتا ہوں، عبداللہ آپ ساتھ نہیں جا سکتے، آپ کو مدینے رہنا پڑے گا۔ حکم امام کے ساتھ علی کی بیٹی میں تو رک رہا ہوں، لیکن اونٹوں پہ سامان لاد کے لے کے جا، تاکہ جہاں تیرا حسین جائے تیرا سامان دے کے لوگوں کو پتا چلے یہ جعفر تیار کی بہو ہے، یہ عبداللہ کی زوجہ ہے۔ تیرے ارد گرد کنیزیں ہونی چاہیے، تیرے ارد گرد غلام ہونے چاہیے۔ علی کی بیٹی غلام اور کنیزیں لے کے جا۔ بی بی رو کے کہتی نہ مجھے غلام چاہیے نہ مجھے کنیزیں چاہیے۔ عبداللہ رو کے کہتے پھر ایسے کر لے، میرے گھر سے جتنا سامان چاہیے وہ میں تیرے اونٹوں پہ لا دیتا ہوں۔ رو کے کہا مجھے تیرے گھر سے کوئی سامان بھی نہیں چاہیے۔ عبداللہ کی آواز آئی پھر ایک اور احسان کر مجھ پہ، میری یمن میں جگیر ہے، میری عرب میں جگیر ہے، میری مکے میں جگیر ہے، کہیں سے تجھے جگیر چاہیے میں تجھے جگیر کے کاغذ مدینے سے جاتے ہوئے دے دیتا ہوں۔ اب جس بندے نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے، زینب نے چادر سے اپنا چہرہ ہٹایا، رو کے کہتی مکے میں تیری جگیر ہے، تیری عراق میں جگیر ہے، تیری یمن میں جگیر ہے، عبداللہ بتا کیا تیری شام میں کوئی جگیر ہے؟ آواز آئی ہاں علی کی بیٹی میری شام میں بھی جگیر ہے۔ رو کے کہتی وہ میرے نام لکھ دے۔ آواز تیز کر یار، علی کی بیٹی شام کی جگیر میرے نام لکھ، حوصلے کے ساتھ بھرا گھر جناب عبداللہ کا۔ بی بی مٹی سے اٹھی، علی کی بیٹی حجرے کے اندر گئی، تھوڑی دیر بعد باہر آئی، عبداللہ نے تڑپ کے دیکھا، آواز آئی عالیہ میں نے منت کی تھی میرے گھر سے سامان لے کے جا۔ بی بی نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک گٹھڑی نکالی، گٹھڑی سے ایک چادر نکال کر عبداللہ گواہ رہنا تیرے بھرے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہی ہوں، بس دعا کرنا زینب کی یہ چادر بچ جائے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ابھی تو میں نے شہادت شروع نہیں کی۔ مدینہ سے علی کی بیٹی نکل پڑی، اونا محمد ساتھ نہیں ہے،
جب مدینہ سے کافی دور چلے گئے، یکدم پیچھے سے حسین کے لشکر کے پیچھے سے ایک آواز آ رہی تھی، کوئی حسین کو روکے، کوئی فرزند رسول کو روکے۔ یہ آواز حسین ابن علی کے کانوں میں آئی، عباس، جی مولا، عباس ذرا دیکھیے پیچھے کون آ رہا ہے۔ عباس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، تھوڑی دیر بعد عباس واپس آئے، حسین کی آواز آئی، عباس کون ہے؟ عباس کہتا مولا سرکار عبداللہ آ رہے ہیں، عبداللہ ابن جعفر تیار ہیں، وہ اپنے گھوڑے کی پشت کے ساتھ اپنے آپ کو یوں لپیٹا ہوا ہے، بیماری کی حالت میں آ گئے ہیں۔ حسین بڑا حیا کرتے تھے عبداللہ ابن جعفر تیار کا۔ حسین جلدی سے گھوڑے کی زین سے اترے، تیز قدموں کے ساتھ دوڑے، عبداللہ کی سواری کی نظام نے ہاتھ ڈالا۔ عبداللہ بھائی آپ کیوں آ گئے؟ میں نے کہا تھا پیچھے نہ آئیے گا۔ فرمایا حسین رسول کا بیٹا، مجھے آپ سے کوئی کلام نہیں کرنا، مجھے بتائیے علی کی بیٹی کہاں ہے؟ فرمایا وہ سامنے محمل میں ہے۔ فضا کی آواز ہے، عالیہ عبداللہ آ رہے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی عباس سے پوچھ مجھے روکنے تو نہیں آ رہے۔ جناب عبداللہ قریب آئے، بی بی عالیہ رو کہتی عبداللہ کہیں واپس لینے کے ارادے سے تو نہیں آئے؟ فرمایا نا علی کی بیٹی واپس لینے کے ارادے سے نہیں آیا۔ عبداللہ پھر پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آپ گھر سے نکل آئیں لیکن آپ کو نہیں پتا امیر سفروں پہ جائیں تو اس کا کوئی صدقہ دیتے ہیں، حسین سفر میں جا رہے ہیں، اس کا کوئی صدقہ نہیں دینا۔ بی بی زینب نے اماری کا پردہ ہٹایا، رو کے کہا اچھا عبداللہ تجھے اتنی اپنی امیری پہ مان ہے، تیرے گھر میں کوئی اتنی قیمتی چیز ہے جو تم میرے حسین کا صدقہ کر دے؟ عبداللہ نے اپنی ابا کو کھولا، اونو محمد کو نکالا، فرمایا میرے پاس یہ میرے 2 بچے ہیں، اگر تو کہے میں اپنے بچے حسین کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اگر حسین پہ مشکل بن جائے، ایک اپنی طرف سے صدقہ، ایک میری طرف۔ پوری شہادت پڑھوں گا، پوری شہادت پڑھوں گا اونو محمد کو۔ ایک صدقہ اپنی طرف سے کرنا، ایک صدقہ میری طرف سے کرنا، اون تیری طرف سے صدقہ، محمد میری طرف سے صدقہ۔ علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، فرمایا جعفر تیار کا بیٹا تیری عزت کو سلام، تو نے زینب کا سر فخر سے اونچا کر دیا، میرے بیٹے حسین کا صدقہ ہو گئے۔ ادھر عبداللہ نے اونو محمد کو گھوڑے سے اتارا، چیخیں حسین کی نکلی، آنسو عباس کے نکلے، اکبر کا رخ مڑ گیا، قاسم نے اپنی ابا میں منہ لے لیا، اونو محمد کے لیے سواریاں منگوائی گئی، اونو محمد گھوڑے پہ بیٹھ گئے، قافلہ چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے مصحف بڑی معتبر طریقوں سے نقل کر کے پڑھنے لگا ہوں، جیسے جیسے سواریاں بڑھتی گئیں، اونو محمد چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کو سفر میں ماؤں کی بڑی یاد آتی ہے، جب کبھی اون تھک جاتا اون اپنا گھوڑا عالیہ کے محمل کے قریب کرتا، رو کے کہتا اماں فضا ہماری ماں سے کہے ہم سے بول کیوں نہیں رہی، ہمیں مل کیوں نہیں رہی؟ بی بی زینب کی آواز ہے فضا اونو محمد سے کہہ دے تم حسین کا صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، میرے سامنے نہ ہو، میں تمہاری ماں نہیں، میں اکبر کی ماں ہوں، میں اکبر کی ماں ہوں، میرے سامنے نہ ہو، تم صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، میرے سامنے نہ ہو۔ سارے سفر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے سفر میں جب کہیں قافلہ پڑاؤ کرتا، یہ جملہ اگر سمجھ جاؤ گے نا، خصوصاً مائیں بہنیں بیٹیاں بڑا روئے گی، جہاں کہیں قافلہ رکتا اکبر عالیہ کے زانوں پہ سر رکھتا، قاسم فروا کے سانوں پہ سر رکھتا، ہر کوئی اپنی اپنی ماں کے گود میں سر رکھ دیتا، اونو محمد فضا کے زانوں پہ سر رکھ کے کہتے اماں فضا ہماری ماں، اکبر کی ماں۔ مکہ چلے گئے، کربلا چلے گئے، کربلا سے آنے کے بعد کربلا پہنچے یا جب ہر ماں قربانی تیار کر رہی تھی، ہر ماں کے خیمے میں اس کا بیٹا بیٹھا تھا،
اب مجھ میں سوال کر، اون و محمد مقتل کہتی کہاں تھے؟ عباس کے خیمے میں۔ عباس کے خیمے میں کیوں تھے؟ یہ سرکار عباس کے شاگرد تھے۔ اون کو گھوڑے پہ بیٹھنا عباس نے سکھایا تھا، تلوار چلانی عباس نے سکھائی تھی۔ محمد تو ابھی چھوٹے تھے نا، اون عباس کے خاص شاگرد تھے۔ اون عباس کے خیمے میں گئے، رو کے کہتے ہیں مامو عباس، ہم آج رشتے کے نیت سے نہیں آئے، میں تیرا شاگرد ہوں، تو میرا استاد ہے، استاد باپ ہوتا ہے، ہو سکے ہمیں ہماری ماں کے خیمے میں لے جا۔ ہماری ماں سے کہے ہمیں کس نے تیار کرنا ہے، ہر کوئی ہر بیٹا اپنی ماں کے خیمے میں ہے۔ عباس روتے روتے عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ آئے، آواز آئی کنیز کا بیٹا ہوں، منت کر کے کہتا ہوں ایک بار اون و محمد کو اپنے خیمے میں بلا۔ علی کی بیٹی کی آواز آئی، عباس کبھی نہ بلاتی اگر سفارش تو نہ کرتا، بھیج اون و محمد کو میرے خیمے میں۔ اون و محمد ماں کے خیمے میں آئے، حالت کیا ہے؟ دیواروں پہ ٹکرے مارو گے۔ جب ماں کے خیمے میں گئے، بی بی نے چہرہ پھیرا، اون و محمد کمر کے پیچھے کھڑے ہوئے، رو کے کہتی بلانا نہیں تھا، سفارش عباس نے کی ہے، عباس میرا منتوں والا بھائی ہے، میں نے عباس کی انگلی پکڑ کے عباس کو صحن میں چلنا سکھایا ہے، عباس کے کہنے پہ میں نے تمہیں بلا تو لیا ہے، کل ہے 10 محرم کا دن، ہر ماں نے بیٹا قربان کرنا ہے، تم میرے نام کے ساتھ منسوب ہو، میں تمہیں ماں بن کے حکم کرتی ہوں، اگر یہ وصیت سن لی تم پورے 10 دن رہوگے۔ زینب رو کے کہتی اون تو بڑا ہے، محمد تو چھوٹا ہے، اون ایک بات کا خیال رکھنا، ہر کسی کا لاشا کربلا میں گرے، تیرا لاشا کربلا میں نہیں گرنا چاہیے، یہ اکبر کی جگیر ہے، تو حسین کا صدقہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، اون تڑپ گیا، رو کے کہا اماں میرا وعدہ ہو گیا، ہر کوئی کربلا میں گرے گا، میں کربلا سے باہر، آج بھی کربلا جا کے دیکھو، 11 میل کربلا سے باہر۔ اون 11 میل کربلا سے باہر۔ 10ویں محرم کا دن آیا، یہ واحد شہزادے تھے جن کے لباس عباس نے بدلے۔ عباس نے چھوٹی چھوٹی تلواریں لگائیں، عباس نے امامے باندھے۔ میں مقتل سے پڑھنے لگا ہوں، عباس ایک چھوٹی سی ذرہ لے کے آئے، لا کے اون کے سینے پہ رکھی۔ اون نے دیکھا، مولا مامو عباس یہ کس لیے؟ فرمائے اون اس لیے سینے پہ وار نہ ہو، ہائے بی بی تیری جوڑی کے صدقے۔ اون ذرہ زمین پہ پھینک کے کہتا ہے اکبر کو برچھی لگ جائے میں سینہ چھپاؤں، میری ماں کا بیٹا برچھی کھا لے، نا غازی مجھے ذرہ نہ پہنانا۔ اون و محمد کو حسین کے سامنے شہادت پڑھنے دیجئے گا مجھے۔ اون و محمد کو عباس نے گھوڑوں پہ بٹھایا، اب جنگ کی حالت کیا؟ جنگ، حملہ پڑھنے لگا ہوں، حملہ۔ اون و محمد کے گھوڑے سج گئے، عباس مقتل میں کھڑے ہیں، حسین ٹیلے پہ بیٹھے ہیں، فضہ دروازے پہ کھڑی ہے، زینب مسلح پہ بیٹھی ہے۔ عباس نے اون کے کان میں حملے کا طریقہ سکھایا، محمد کو بچنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ کہہ کے عباس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے، دونوں کے ہاتھ چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگا کے کہا اللہ کے حوالے،
اتنا کہنا تھا، اون نے محمد کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا محمد ایک بات کا خیال رکھنا، ہم نجیب الطرفین سید ہیں، ہمارا نانا حیدر کرار ہے، ہمارا دادا جعفر تیار ہے، ہم نے حملہ ایسے کرنا ہے فوجوں کو پتہ چل جائے یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے اون لاکھوں کی فوج پہ دوڑا۔ اون کا اتنا زبردست حملہ تھا، فوج فرات کے کنارے پہ گئی، غازی کی آواز آئی مرحبا مرحبا، ایسے لڑتے ہیں زینب کے بیٹے، ایسے لڑتے ہیں جعفر تیار کے پوتے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اتنا بڑا حملہ کیا اون نے کہ عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر اون کا گھوڑا چلا گیا، خیمے میں جا کے نیزہ مار کے کہتا ہے تو نے حسین کو غریب سمجھا، تو نے کیا سمجھا ہے حسین اکیلا ہے، ابھی زینب کے بیٹے زندہ ہے، تجھ میں جرت ہے حسین سے پایا۔ جو اون محمد سننے آئے ہو، وحد کربلا میں اون ہے جس کا گھوڑا عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر گیا، خیمے میں جا کے نیزہ مارا، غریب سمجھا حسین کو، باہر نکل، جعفر تیار کے پوتے آئے ہیں۔ عمر ابن سعد اون کے ڈر سے کربلا کے ٹیلوں پہ دوڑا، ٹیلوں پہ دوڑنا تھا، دونوں بھائیوں کے گھوڑوں کے منہ ملے ہوئے تھے۔ جب دیکھا نا چاروں طرف سے فوج نے کربلا خالی کر دی ہے، اون نے محمد سے کہا چل محمد فرات خالی کروائے، چل محمد دریا کا کنارہ خالی کرائے۔ دونوں شہزادوں نے نادی علی پڑھ کے اپنی تلواروں کو ہوا میں لہرایا، لہرا کے کہہ رہے تھے ہوشیار ہو جاؤ، غازی کے شاگرد آ رہے ہیں، عباس کے نوکر آ رہے ہیں۔ فرات کا کنارہ خالی ہوا، اون نے فرات کے کنارے پہ گھوڑا کھڑا کیا، اپنی رکابوں پہ کھڑا ہوا، روک گا اماں زینب ایک بار دروازے پہ آ، دیکھ تیرے بیٹے نے فرات کھا لے۔ اماں زینب ایک بار دروازے پہ آ، دیکھ تیرے اکیلے بیٹے نے فرات کا کنارہ خالی کروا لیا۔ دریائے فرات کا کنارہ خالی ہوا، زینب نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا، بی بی نے اون کو فرات پہ کھڑا دیکھا، بی بی نے کربلا کی ریت پہ چہرہ رکھا، رو کے کہا اماں زہرا میری قربانی کو قبول کر لے، اماں میری قربانی قبول کر لے۔ ادھر حسین ٹیلے پہ کھڑے تھے، حسین کہہ رہے تھے واہ میری بہن کے بیٹو، واہ غازی کے شاگردو، واہ علی کے نواسو، واہ عبداللہ کے بیٹو۔ ادھر سے عرش اللہ داد دے رہا تھا، مدینے سے محمد داد دے رہا تھا، بقیے سے زہرا داد دے رہی تھی۔ اب کوئی سید بیٹھا ہے، میں نے اتنی دیر مصحف پڑھ کے پہلی بار معافی مانگی ہے، یا فوج اون کے قریب آنی شروع ہوئی۔ اون نے کہا محمد میری کمر کے پیچھے آ، فوجیں قریب آ رہی ہیں، تو ادھر سے دفاع کرنا، میں ادھر سے دفاع کروں گا۔ محمد پیچھے سے دفاع کر رہا تھا، یا ایک کتے کی آواز آئی تم فرات پہ کھڑے ہو، تمہاری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا یا محمد نے گھوڑے کا رخ پھیرا، ایک کتے نے نیزہ محمد کے چہرے پہ مارا، آواز آئی اماں میں گھوڑے۔ حوصلہ حوصلہ، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ابھی تو میں نے پہلا نیزہ پڑھا ہے۔ تمہیں کسی ذاکر نے نہیں بتائی زینب کے بیٹوں کی غربت۔ محمد کے نیزہ لگا، محمد گھوڑے کی زین سے گرا، آواز آئی اون میں گر گیا ہوں۔ جب کہنا اون میں گر گیا ہوں، اون نے تلوار کو واپس موڑا، اون محمد کو بچانے کے لیے آ رہا تھا۔ یہ ہے مجھے غازی کے علموں کی قسم، مقتل کہتی ہے محمد نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، کتوں نے زین کے ساتھ لٹکے ہوئے زینب کے بیٹے کو تلواروں کے ساتھ کاٹنا شروع کیا۔ اون کی آواز آئی اماں میرا محمد کٹ گیا۔
ظاہر بیٹھو کربلا کے ایک بار ہاتھ کھڑے کرنا، جو کربلا جا چکے ہو، اتنے ظاہر بیٹھے ہو نا، گواہی دو۔ کربلا میں اون کا حرم ہے، محمد کا ہے؟ بولو، اون کا حرم ہے، محمد کا نہیں۔ آج 5 محرم مجھ سے سوال کر، اگر اون کی قبر بن گئی تو محمد کی قبر کہاں ہے؟ اب اگر تو برداشت کرے، تیرے سینے میں گوشت ہے تو میں پڑھوں، اون کا لاشا مل گیا تھا، محمد حسین نے چادر میں اکٹھا کیا، آواز آئی زینب تیری قربانی قبول۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ اون 11 میل دور جا کے، کربلا سے دور جا کے اون گھوڑے سے گر گئے۔ اون کا گھوڑے سے گرنا تھا۔ میں نے تمہیں سانس دلوایا ہے، اگلا جملہ تم ماتم کر کے سن سکو۔ ہر لاش میں جب بھی آواز آتی تھی نا میں گر گیا، حسین عباس کو نہیں بھیجتے تھے، حسین کہتے رک غازی، لاشا میں اٹھاؤں گا، امام میں ہوں، امتحان میرا ہے۔ اکبر حسین نے اٹھایا، قاسم حسین نے اٹھایا، غازی حسین نے اٹھایا۔ اب اگر تو ماتم کا حق ادا کر سکے میں جملہ پڑھو، اون و محمد کو اٹھانے کوئی نہیں گیا۔ اب مجھ سے پوچھ کیوں نہیں گیا؟ ادھر حسین ٹیلے سے اون کی لاش کی طرف دوڑے، زینب کی آواز ہے اما فضا حسین کو تھوڑی دیر میرے خیمے میں بلا۔ حسین زینب کے خیمے میں آئے، آواز آئی حسین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا تیرے بیٹوں کی لاشیں اٹھانے۔ رو کے دی میرے سامنے زمین پہ بیٹھ، میں تیرا چہرہ دیکھوں، جہاں پڑے ہیں پڑے رہنے دے، جتنی دیر لاشیں اٹھانی ہے اتنی دیر میں تیرا چہرہ دیکھوں، تو چند لمحوں کا مہمان ہے۔ یہی وجہ ہے شام غریبا جب ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ رو رہی تھی، عمر ابن سعد سجاد کے قریب آیا، اس نے کہا حسین کا بیٹا کیا ان بچوں کا وارث کوئی نہیں ہے؟ ان کی لاش پہ کوئی رونے نہیں آیا؟ سجاد کی آواز آئی یہ زینب کے بیٹے ہیں۔ سجاد لاش پہ پہنچے، ایک کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرے بچے دفنا دو، اوے میری بیٹی کے بیٹے۔